बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी सिर्फ प्रोग्राम फ़ैसले की घड़ी मां यहाँ आफ्ताब मोगरी। मां हमेशा चवंदा त फ़ैसला थियण खपनि, उहे फ़ैसला तारीख़ी फ़ैसला जंहिं फ़ैसलनि जो धरती धड़ियुनि खे ऐं तारीख़ खे इंतज़ारु आहे। फ़ैसले जी घड़ी में अॼु उहे फ़ैसला थींदे नज़र नथा अचनि जंहिंखे हुक्मराननि पंहिंजे मैनिफेस्टो में वाइदा कया हुआ त जॾहिं असां इक़्तिदार में ईंदासीं सिंध केपी बलूचिस्तान ऐं पंजाब ऐं ख़ासि तौर ते विफ़ाक़ी हुकूमत तव्हांखे सस्ती सिहत, सस्ती तालीम ऐं रोज़गार मिलंदो। पर फ़ैसला जी घड़ी में ॿिया फ़ैसला थींदे नज़र अचनि पिया किथे न किथे। अॼु कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भारती हिमायती आफ्ता जेका प्रॉक्सी जे ख़िलाफ़ जेके कार्रवाइयूं थियनि कयूं पियूं वञनि उहे वॾियूं अहम आहिनि ऐं उन्हनि जे ख़िलाफ़ पाकिस्तान जी अफ़वाज ऐं पाकिस्तान जा माण्हू मुतहद थी करे हुनखे जवाबु ॾियनि पिया ऐं उनजे पोयां कंहिंजा कुझु हथ आहिनि, इहा बि वाज़ह ख़बर आहे। फील्ड मार्शल जे ज़ेर सदारत थींदड़ जेको आहे सो इजलास जेको हुयो अॼु जेको कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस उहा वॾी अहम हुई। इन सां गॾोगॾु फील्ड मार्शल खे सदर थियण जो को ख़्वाहिश नाहे। मोहसिन नक़वी पारां अॼु सदर जी इस्तीफ़ा वारी ख़बरुनि जी तरदीद करे छॾी ऐं चयो त इहे ख़बरूं बेबुनियादियूं आहिनि ऐं इहा बि ख़बर आहे त इहे ख़बरूं केरु ऐं कंहिंजे इमा ते हलायूं वञनि पियूं ऐं केरु कंहिंसां मिलियल आहे इहा क़ौम खे हिन वक़्तु ख़बर पइजी वई आहे। लियारी वारी बिल्डिंग जेका किरण वारो वाक़ियो आहे उन जे केस वॾो अहम आहे हिन वक़्तु अगरि ॾिठो वञे सिंध हुकूमत जे लाइ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे लाइ। DGSPC जे हलंदड़ इजलास मां 9 ऑफिसरनि खे गिरफ़्तार कयो वियो। इहा अॼु जी वॾी अहम डेवलपमेंट बि आहे। PTI जे बानी जे ॿारनि खे क़ानूनी तौर ते अगरि तहरीक हलाइण जो शौक़ु आहे त उहो यकीनी तौर ते हलाइनि, उनखे केरु न रोकींदो। इरफान सिद्दीकी साहब चवनि पिया ऐं इन सां गॾोगॾु उन्हनि खे वरी ॿी वॾी अहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी केतिरी अॼु क़यादत इहा चवे पई त जेके ॿारड़ा आहिनि ख़ासि तौर ते बानी PTI जा उहे पाकिस्तान जी सियासत में जेको आहे सो उनजी एंट्री थियण वञे पई उहे अचनि पिया। पर उनजी वालदा अॼु चई छॾियो त मुंहिंजे ॿारड़नि सां पाकिस्तान वञण ते मूंखे वाज़े तौर ते चयो वियो आहे त अगरि उहे पाकिस्तान आया त उनखे गिरफ़्तार कयो वेंदो ऐं उन्हनि खे पीउ सां पंहिंजे फादर सां या वालिद सां फ़ोन ते बि ॻाल्हाइण न ॾिनो पियो वञे। इहे केतिरा ई सवाल आहिनि, इन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सर असां सां मौजूदु आहिनि बुलंद खान जूनेजो साहब, तर्जुमान सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। नुसरत वाहिद साहिब आहिनि जेको आहे सो साबिक़ रुकन आहिनि क़ौमी असम्बली में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां मुंहिंजो तालुक़ु आहे, मुंहिंजी वॾी महिरबानी। ॿियो महिमान असां सां मोहम्मद अकमल साहब आहिनि, सीनियर तज़िया निगार आहिनि, उन्हनि जी वॾी महिरबानी। ऐं कादी अदनान फरीद साहब आहिनि, साबिक़ रुकन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब, अवां जी वॾी महिरबानी चइनी मेहमाननि जी। सब खां पहिरियां आपकी तरफ आऊँगा मैं। अकमल साहब फरमाइएगा, ये जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई आज, वाज़े तौर पर आज कहा गया कि भारतीय हिमायती आफ्ता जो प्रॉक्सी हो रही है उसके खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई में जो है दाखिल हो चुके हैं और कर रहे हैं। तो समझें कि जो ये प्रॉक्सी हो रही है उसमें तो कई पहलू हो सकते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ सूबे हैं उसमें प्रॉक्सी के थ्रू जो इस वक्त कार्रवाइयाँ हो रही हैं, कहीं ना कहीं अब समझें कि अफवाज पाकिस्तान और फील्ड मार्शल जो है जो आज बात कर रहे हैं वो बड़ी अहम है जो आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में की गई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मोहरी साहब। देखें, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात है कि प्रॉक्सीज के थ्रू जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिशें जो भारत खास तौर के ऊपर कर रहा है, वैसे तो दूसरी मुल्कों की एजेंसियां जिसमें इजरायली एजेंसी भी सरे फहरिस्त है, वो भी पाकिस्तान को खास तौर पे बलूचिस्तान और KP के इलाकों को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करती हैं। अभी आज थोड़ी देर पहले ही सुनने में आया कि एक बाजौड़ में भी एक वाकया हुआ जिसमें ANP के बड़े एक प्रोमिनेंट लीडर जो है वो जाँ बहक हो गए। तो अभी भी आप देखें कि एक तरफ हमारी जो मुसल्लह अफवाज हैं वो अपनी जानों की कुर्बानियां दे रही हैं, दूसरी तरफ जो है वो अवाम, चाहे वो KP के अवाम हो चाहे वो बलूचिस्तान के अवाम हो, वो भी अपनी जानी और माली कुर्बानियां दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इन दहशत गर्दों के हाथों ब्लैकमेल होके। और प्रॉक्सीज की जब बात करो तो प्रॉक्सीज का मतलब है BLA, प्रॉक्सीज का मतलब है TTP, ठीक है ना। ये दो प्रोमिनेंट प्रॉक्सीज हैं जिनको इंडिया जो है वो ऑपरेट कर रहा होता है। उस हवाले से जो फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब ने जिस अज़म का अदा किया और उसके ऊपर सारे जो कोर कमांडर हैं, ख़ास तौर पे जो ये 12 कोर है बलूचिस्तान वाली और 11 है कश्मीर के साइड वाली, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी लंबी इनकी बाउंड्री
جو ہے وہ لائن ہے جو ایران اور افغانستان کو کور کرتی ہے، ساتھ ہی ساتھ تھوڑا بہت جو ہے وہ جی کشمیر اور انڈیا کا ایریا بھی کور ہو جاتا ہے. تو یہ بڑی ایک امپورٹنٹ اور اہمیت کی حامل ہے کہ یہاں پہ اس میں، اور ہم اس جنگ میں صرف اور صرف فوج اکیلے شکست نہیں دے سکتی، اس میں عوام کو فوج کے شانہ بشانہ مل کر کھڑے ہونا ہوگا، اور الحمدللہ فوج کے شانہ بشانہ ہماری عوام کھڑی ہے. اور جب بھی آپ دیکھیں کہ ہم پے در پے جو ہے وہ ان دہشت گردوں کے خلاف بھی کامیابی حاصل کر رہے ہیں، اور ان کو جو ہے نا وہ جنگوں میں بھی شکست دے رہے ہیں. انڈیا جیسے بڑے دشمن کو جو اپنے آپ کے اوپر بڑا ناز کرتا تھا، اس کو بھی ہم نے جو ہے شکست سے دوچار کیا ہے. تو آج کی کور کمانڈر کانفرنس اس حوالے سے بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور اس کا جو اعلامیہ ہے وہ بڑا جاندار قسم کا. اس سے نہ صرف یہ ہے کہ انڈیا کو بھی پیغام گیا ہے کہ پاکستان اب بالکل بھی ٹالریٹ نہیں کرے گا، اس کو باز آ جانا چاہیے اپنی حرکتوں سے. اور جو اس نے یہاں پہ اپنے جتنے بھی ایجنٹس چھوڑے ہوئے ہیں، کافی تو ہم لوگ اریسٹ بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن کئی ایسے ہیں جو کہ ہمارے اپنے لگتے ہیں. مطلب اگر آپ دیکھیں نا ان کو، تو وہ ایسے نہیں لگیں گے کہ وہ انڈین ہے یا ان کی انڈین نیشنلٹی ہے. وہ ہماری ہی صفوں میں گھس کے ہمیں ہی بیسیکلی متنفر کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ملک کے خلاف، اپنی افواج کے خلاف، اپنی ریاست کے خلاف. تو یہ ان کا ایک بھرپور ایجنڈا ہوتا ہے، جس میں نہ صرف یہ کہ لوگوں کے ساتھ اسلحے کے زور کے اوپر جو ہے وہ فوج سے لڑائی کی جاتی ہے، بلکہ ذہن سازی بھی کی جاتی ہے. کوئی ویلاگس کے تھرو کر رہا ہوتا ہے، کوئی جو ہے وہ جی تقریروں کے تھرو کر رہا ہوتا ہے، کوئی اپنے محلے کی سطح کے اوپر کر رہا ہوتا ہے. تو عوام کو بھی اس طرف جو ہے نا وہ ہوشیار رہنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کا اعلی کار بننے سے پہلے 10 مرتبہ سوچنا چاہیے کہ یہ چیز جو ہماری ریاست کے خلاف ہے، اور ریاست اس کے اوپر بالکل ٹالرنس کا مظاہرہ نہیں کرے گی. قاضی صاحب ہیں ہمارے ساتھ، ابھی جوائن کیا قاضی صاحب نے. جی قاضی صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. قاضی صاحب فرمائیے گا، کور کمانڈر کانفرنس جو ہے اس کے حوالے سے آج 271 271 جو ہے کور کمانڈر کانفرنس تھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ پروکسی وار کی بھی بات کی گئی. اس کے ساتھ ساتھ آج فیلڈ مارشل نے امریکہ کا تاریخی دورہ، آذربائیجان، ایران، ترکی، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے دورے کے حوالے سے بھی آج اس کانفرنس میں جو ہے آگاہ کیا. سمجھیں کہ جو آج اس کور کمانڈر کانفرنس میں توجہ دلوائی گئی خاص طور پر پراکسی وار کی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً پاکستان کی افواج اور پاکستان کی دفاع جو ہے اس وقت ہر اس وار کے ساتھ ساتھ یہ چھپی ہوئی وار جو ہے جو پراکسی وار، اس سے بھی جو ہے منہ دینے کے لیے تیار ہے. اور خاص طور پر ہندوستان کی جو انوالومنٹ ہے بلوچستان کے اندر، جیسے اکمل صاحب نے فرمایا کہ صرف پراکسی وار یہی نہیں ہے، مگر ہمارے ہاں بھی جو لوگ ہیں وہ بھی اس وار کا جو ہے کہیں نہ کہیں حصہ بن جاتے ہیں. جی مغیر صاحب بہت شکریہ. سب دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم. اور جی بالکل آپ کی بات درست ہے سر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے، اللہ کا بہت انعام ہے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی مدد، پاک فوج کی کاوش اور سیاسی اور پاکستان کی عوام کے ساتھ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جس عظیم کامیابی سے پاکستان کو ہمکنار کیا، تو یہ اس کا ایک لازمی جزو ہے کہ ہمارا جو شکست خوردہ دشمن ہے اب وہ کسی دوسرے طریقے سے پاکستان کو انگیج کرنا چاہ رہا ہے، جو کہ پراکسیز کی صورت میں ہے. تو یقیناً یہ ایک بہت ٹائملی اور ضروری چیز ہے کہ اس پراکسیز کو بھی پاکستان کو نقصان پہنچانے سے روکا جائے. اور جو پاکستان کی مسلح افواج کا ریزالو ہے، ان کو پوری پاکستان کے عوام کی 100% حمایت حاصل ہے اکراس دا بورڈ. آپ نے یقیناً محسوس کیا ہوگا کہ پاکستان کی عوام کی سوچ میں ایک بہت بڑا شفٹ آیا ہے پوسٹ 10 مئی الحمدللہ. تو اس کے اندر ظاہر ہے کہ پاک افواج بڑی ذمہ داری کے ساتھ پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے نجات دلانے کے لیے، ان کا کلا کما کرنے کے لیے، جی اور پاکستان کو ایک سٹیبلٹی اور پاکستان کو معاشی حوالے سے بھی مضبوط کرنے کے لیے امن و امان قائم رکھنا بہت ضروری ہے. تو اس کے حوالے سے انہوں نے ایک اپنے ریزالو کا اظہار کیا ہے، اور اس فیصلے کے اندر پوری قوم کی حمایت ان کو حاصل ہے الحمدللہ. جی میں آپ کی طرف آؤں گا تہاں ادھر جنوری صاحب. اج ایک تو یہ پراکسی وار کے حوالے سے جا کور کمانڈر کانفرنس ہے وہ بڑی اہمیت جامل इन लाइ भी आहे त जेको आहे सो सिपाही सलाह ऐं ख़ासि तौर ते फील्ड मार्शल जेको आहे सो सभिनी खे आगाह कयो, ऐं ख़ासि तौर ते जेके दौरा हुया तारीख़ी दौरा अमरीका, आज़रबाईजान, तुर्की, सऊदी अरब ऐं गॾियल जेके मुतहदा अरब अमारात आहिनि उन में सम्झूं त जेका प्रॉक्सी वार जो ज़िक्र करे पियो फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब, त
त किथे न किथे वाक़िअतनि असांजा माण्हू बि ऐं जेका प्रॉक्सी वार जी जेका हिन वक़्तु जंग विड़ी पई वञे ऐं विड़ाई पई वञे उन्हनि माण्हुनि खां जेके हिंदुस्तान जे हथां खेॾनि पिया उन्हनि जे लाइ बि जेको पाकिस्तान जी फ़ौज वॾा उपावता आहिनि उन खां बि आगाह कयो। साईं सभिनी खां पहिरीं सभिनी खां इम्पॉर्टेंट ॻाल्हि इहा आहे त प्रॉक्सीज़ कंहिं शइ खे चवंदा आहिनि इहो असांखे दोस्तनि खे ॿुधाइणु ज़रूरी आहे। त प्रॉक्सीज़ असांजे लाइ असां जेको इंडिया जे शइ सां असां सां इहा इनोसेंट माण्हुनि खे हमिलो करे थो, हुननि ते हमिलो करे थो, पाकिस्तान जे सिटीज़न्स खे हमिलो करे थो ऐं हुननि खे शहीद करे थो, उहो करे थो BLA जे थ्रू ऐं TTP जे थ्रू उन्हनि खे फैसिलिटेट थो करे। उहे जेके आहिनि इंडिया जे हथ वस प्रॉक्सीज़ ठही करे उहो इंडिया जे लाइ उन इंडिया जो जेको कमु आहे उहो कनि थियूं। हुनमें यकीनन कुझु अहिड़ा असांजा पंहिंजा लोकल एलिमेंट्स बि हूंदा जेके हुन सॼे मामले में इन्वॉल्व हूंदा, हिन में कोई शक न आहे। पर सभिनी खां पहिरीं मां पाकिस्तानी फ़ौज खे ख़राज तहसीन पेश कंदुमि त हुन जंहिं बहादुरी सां हिन सॼी शइ खे फेस कयो आहे इहा कोई अॼु जी ॻाल्हि न आहे। इहा हिन खे जॾहिं खां पाकिस्तान ठहियो आहे तॾहिं खां इंडिया जेको आहे शुरू में बि इहा ॻाल्हि कई त असां जेको आहे मेक श्योर कंदासीं त 10 सालनि में 20 सालनि में पाकिस्तान जा जेके आहिनि 4 टुकड़ा थी वञनि। त हुननि त पहिरें ॾींहं खां असांजे ख़िलाफ़ु जंगूं बि कयूं आहिनि ऐं प्रॉक्सी वॉर्स बि कयूं आहिनि। हाणे ज़ाहिर सी ॻाल्हि आहे उहो पंहिंजो पूरो ज़ोर लॻाईंदा प्रॉक्सीज़ जे कर छाजे करे हुननि खे एतिरी किनी शिकस्त मिली आहे त उहो काथे दुनिया में पंहिंजो सिर मथे करण जे लाइक़ु न रहिया आहिनि। ऐं हाणे हुन मामले खां पोइ उन्हनि जो जेको रुॻो हिकिड़ो एवेन्यू बचियो आहे उहो इहो ई आहे प्रॉक्सी वॉर्स। त इन करे उहो यकीनन इलाही घणो हिन ॻाल्हि खे कोशिशि कंदा त हिन जे थ्रू पाकिस्तान जे माण्हुनि खे जे जज़्बे खे जे मोराल खे डैमेज करे सघनि। पर मां न सम्झां त पाकिस्तान जा माण्हू अहिड़ा आहिनि, ना ई पाकिस्तान जी फ़ौज अहिड़ी आहे त हुननि जे मोराल खे या कहिड़ी बि हवाले सां उन्हनि खे कोई बि असरु थींदो। हिते मां हिकिड़ी ॻाल्हि ज़रूरु कंदुमि त जंहिं तरीक़े सां बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिबु कल्ह जो जेको इंटरव्यू ॾिनो आहे करन थापर सां उहो हिकिड़ी वॾी डिप्लोमेटिक अचीवमेंट आहे। ना सिर्फ़ु इन करे त असां पाकिस्तान जा सियासतदान या पाकिस्तान जा लीडर जेके इंडिया जे ख़िलाफ़ु सख़्तु लहजे में ॻाल्हाइनि था ऐं इंडिया खे हिकिड़ो आईनो ॾेखारनि था ऐं पाकिस्तान जो केस प्लीड कनि था पूरी दुनिया में, जंहिंमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिबु सर फ़हरिस्त आहे, उन सॼे मामले खे जेको आहे इंडिया जेको आहे कट ऑफ करे छॾियो आहे, जीअं छाजे करे हुनखे हर मामले ते सेंसर कयो थो वञे इंडिया में। ऐं हिन तरीक़े सां जेको बिलावल साहिबु इंडिया जी आवाम खे एंगेज करण जी कोशिशि कई आहे। मां सम्झां थो त हिंदुस्तानी मीडिया खे अञा ताईं अमित शाह इंटरव्यू ॾिनो आहे, अजीत डोगल इंटरव्यू ॾिनो आहे, नरेंद्र मोदी अञा ताईं न ॿुधायो आहे छाकाणि त नरेंद्र और सिलेंडर जेका हिन वक़्तु अपोज़िशन राहुल गांधी जेका उते ॻाल्हि करे पियो उहा बि वॾी अहम आहे। पर इहा वॾी अहम ॻाल्हि आहे त क़तई नज़र इख़्तिलाफ़ात PTI जा, नून लीग जा या पीपल्स पार्टी जा, पर बिलावल हिंदुस्तानी मीडिया ते वञी करे जेका कल्ह ॻाल्हि कई आहे उहा वॾी सराहणे जोगी आहे। साईं हिन इहा ॻाल्हि करण लाइ वॾो दिलि ऐं जिगरो खपे जेको बिलावल साहिबु कल्ह बिल्कुलु सॼी आवाम खे ॾेखारियो आहे त हुन में जेको आहे उहो दिलि ऐं जिगरो आहे त उहो पाकिस्तान खे हर पंहिंजे दुश्मन जे हिकिड़े वॾे एंकर जे साम्हूं बि डिफेंड करे सघे थो। हालांकि हुन वॾी कोशिशि कई तो बिलावल साहिब खे उहो जेको आहे रोके सघे, उनखे जेको आहे इंटरप्ट कई वराए, पर हुनजे बावजूद बि जंहिं तरीक़े सां बिलावल साहिबु उनखे हैंडल कयो ऐं पंहिंजो केस प्लीड कयो उनखे सलाम है। बिल्कुल मैडम, मैं आपकी जाने पाऊँगा। एक तो फरमाइएगा कि प्रॉक्सी वार यकीनन किसी भी दौर में हो, हमारे सियासी इख्लाफात नुक्ता नज़र अपनी जगह पे हैं ही, जो कि होने भी चाहिए, जमहूरी हक है, मगर इसके साथ साथ जो दुश्मन है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह इस पाकिस्तान को जो है अल्लाह ना करे नुकसान पहुंचाएं, जो कि दुश्मन की ख्वाहिश है। मगर आज जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें तो वाज़ेह तौर पर आज फील्ड मार्शल सईद आसिफ मुनीर साहब ने बता दिया कि जी प्रॉक्सी वार को भी हमने शिकस्त दी है और उसके जो हैंडलर्स हैं उनको भी हमने बता दिया है और उनको भी कैफ़े किरदार तक पहुँचाने की कोशिश भी कर रहे हैं और की भी है। मगर उसके साथ साथ जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल जो दौरे थे, ख़ास तौर पर अमेरिका का दौरा, अज़रबैजान का, तुर्की का, सऊदी अरब का, मुत्तहिदा अरब अमारात का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहैसियत साबिक रुकन, आप इस पर क्या कहना चाहेंगी और किस तरह से देख रही हैं? बहुत शुक्रिया साहब प्रोग्राम में लेने का। देखिए, पाकिस्तान की जिस तरह जंग हुई और आपने देखा कि पूरा पाकिस्तान जी इस बात से हट के कि कौन किस जमात से ताल्लुक रखता है, कौन किस जमात से, सबके सब अपनी आर्मी के साथ, अपने पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए। बिल्कुल। और फिर हमने उसका नतीजा देखा कि DGISPR ने तारीफ की उन बच्चों की जो कि सोशल मीडिया पे होते हैं, और उसके अलावा भी आपने देखा कि जब पूरी कौम आपके साथ खड़ी हो जाए ना, और
اس طرح نہیں کہ جس طرح انڈیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ان کے اینکرز چیخنا شروع ہوتے ہیں چیختے رہتے ہیں کہ جیسے انہیں مطلب پتہ نہیں کس چیز کی ان کو جلدی ہے کہ وہ اس طرح شاید چیخ لیں گے تو وہ جیت جائیں گے یا کوئی اس طرح کی چیز ہو جائے گی. بھائی آپ نہیں جیت سکتے جتنے مرضی بڑی آپ کی آبادی ہو یا فوج ہو. اس سے جھوٹ ہمیشہ چلا کے ہی بولا جا سکتا ہے. آپ نے جو بات کی بالکل شہادت کا جذبہ مسلمانوں کے اندر ہے, ان کو تو فرق ہی نہیں پڑتا کہ اگر وہ مر جائیں تو بالکل وہ تو بلکہ خوش ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ شکر ہے کہ ہمیں یہ موقع ملا کہ اللہ نے ہمیں اتنا بڑا رتبہ دیا. تو جب یہ والی چیز آ جائے تو پھر اس کے بعد کوئی فوج ہار نہیں سکتی. اور ماشاءاللہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح ہماری آرمی نے, ایئر فورس نے خاص طور پہ کس طرح کام کیا کہ وہ لمحوں میں چیزیں پلٹ گئی بالکل. جب ان کے 6 جہاز گر گئے یا 5 تو اس کے بعد ان کے پاس کچھ نہیں تھا. وہ سوچ رہے تھے کہ شاید ہمارے پاس رفائل ہوگا تو ہم پتہ نہیں کہاں سے چلے جائیں گے, لیکن وہ پاکستانی ایئر فورس نے دکھا دیا ہوگا کہ آپ کے پاس جو مرضی ہو, وہ ایمان کی طاقت نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے. تو ابھی جو کچھ بھی کر رہے ہیں پھر ماشاء صاحب ظاہر پاکستان کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں وہ. اور ایک ان کا جو ہے نا ٹیرر بھی دوسرے ملکوں میں پہنچ گیا ہے کہ یہ آدمی کسی بھی حد تک جا سکتا ہے پاکستان کو بچانے کے لیے. بالکل. تو اور ان کے ساتھ ان کی فوج کھڑی بھی ہے. اب وہ مختلف ملکوں میں جا رہے ہیں اور وہاں جا کے اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کر رہے ہیں, تو وہاں پہ ان کو پذیرائی بھی مل رہی ہے. جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے کئی دفعہ کہا کہ آئی لو پاکستان, پاکستان پیپل, تو یہ بہت بڑی بات ہے. خیر ٹرمپ کا تو اس طرح بھی لیا جا سکتا ہے کہ دوسرے دن میں مکر جائیں, لیکن باہر فی الحال تو وہ پاکستان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. بالکل. اور باقی طرح سعودی عرب ہے یا باقی جتنے ممالک ہیں یہ ہمیشہ پاکستان کے دوست ہیں. ہو سکتا ہے بیچ میں تھوڑی بہت ناراضگی ہو جائے یا کچھ لمحے کے لیے چپ ہو جائیں, لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا. اگر خدا نخواستہ پاکستان کے اوپر کوئی چیز آئے گی تو وہ سارے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. بالکل صاحب اپنی ایفرٹ کر رہے ہیں. بالکل بڑی اہم بات کی آپ نے. دوسری موضوع کی طرف آتے ہیں جو بڑا اہم موضوع ہے آج کا, کیونکہ یہ بھی ڈیولپمنٹ تھی بڑی اہم, مگر اس کے ساتھ ساتھ میڈم آپ کی طرف سے آؤں گا, فرمائیے گا کہ بانی پی ٹی آئی کے بچوں کا واپس آنا اور پاکستان میں سیاست میں حصے لینے کی جو مسلسل کل سے جو سوشل میڈیا پہ خبریں چل رہی تھی, آج عرفان صدیقی صاحب جو پاکستان مسلم لیگ نون کے اہم رہنما ہے, انہوں نے کہا کہ جی آ جائیں, کوئی اعتراض نہیں ہے, سیاست کرنے کا حق ہے اور پاکستان میں بے شک وہ آئیں اور جو ہے جمہوری انداز سے کوئی بھی سیاست کرے تو ہمیں اعتراض نہیں ہے. مگر جو سابق اہلیہ ہیں وہ کہہ رہی کہ پاکستان میں میرے بچوں کو نہ تو ٹیلی فون پہ بات کروانے دی جا رہی ہے والد صاحب سے, یعنی کہ بانی پی ٹی آئی سے, اور مجھے یہ خوف ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے گا. واقعتاً ایسا ہے کہ گرفتار کیا جائے گا؟ دیکھیے جمائمہ میں جہاں تک بات ہے وہ ظاہر ہے رانا صبر اللہ کے بیان کے بعد وہ بات کر رہی ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا. تو پہلے یہی لوگ سارے کے سارے ون ٹو آل یہی بات کرتے تھے کہ دوسروں کے بچوں کو مروا رہے ہیں, دوسروں کے بچوں کو پروٹیسٹ کے لیے کہہ رہے ہیں, اپنے بچے کیوں نہیں بلاتے. اب جب ان کے بچے ظاہر کسی 6 مہینے سے ان کی بات تک نہیں ہوئی ہے اور جو خبریں سنتے ہیں کہ ان کو بالکل آئسولیشن میں کر دیا ہے, ان کے پاس اخبار نہیں ہے, ٹی وی نہیں ہے, لوگوں کو ملنے نہیں دیا جاتا. بہنوں کو بھی مشکل سے 2 بہنوں کو اجازت ملتی ہے, وہ 15 منٹ آدھا گھنٹہ اس ٹائپ کی, اور وکیلوں سے تو بالکل ہی نہیں ہو رہی, کچھ منٹ کی کچھ سیکنڈز کی. تو اس میں بچوں کو پریشان ہونا بنتا ہے, ظاہر ہے اولاد ہے ان کی. تو اگر صرف بات ہی کروا دیں نا تو وہ ان لوگوں کو یہ والی چیزیں نہ کرنی پڑے. لیکن وہ یہاں پہ آگے کوئی پروٹیسٹ نہیں کرنا چاہ رہے, وہ تو اپنے والد صاحب سے ملنا چاہ رہے, تو سیاست میں نہیں آنا چاہ رہے. ان کا کوئی ساری عمر سے اس طرح کا کوئی ارادہ نہیں ہے. آپ کی بات درست ہے. آپ ایک سیریس نقطے کو آپ نے ایک سیریس پلیٹ فارم پہ کہا کہ جی وہ والد سے ملنے آ رہے ہیں, سیاست میں نہیں آ رہے. مگر کچھ جو کہ ہم ہمیشہ ذکر کرتے ہیں کہ کچھ عناصر ایسے بھی ہوتے ہیں ہر جگہ پہ جو کہ اس چیز کو دوسری طرف دھکیل دیتے ہیں, جس سے جو ہے بڑے عجیب خبریں نکل کے آتی ہیں. جیسے سوشل میڈیا پہ کل سے ایک کہیں نہ کہیں یہ بات زور سے کہی جا رہی ہے کہ جی وہ سیاست میں حصہ لینے آ رہے ہیں, تو تاہم ایسی کوئی بات نہیں ہے, نہ وہ سیاست میں حصہ لینے آ رہے ہیں, نہ کوئی ان کا شوق ہے. دیکھیں ان کی بہن جو اس وقت آپ کو نظر آتی ہیں اسپوکس پرسن, وہ بھی سیاست میں نہیں ہے. جس دن خان صاحب نکل کے آ جائیں گے وہ تینوں بہنیں اپنے گھر میں بیٹھ جائیں گی آرام سے. ان کا کوئی تعلق نہیں ہے سیاست سے, وہ صرف اپنے بھائی کے لیے پریشان ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ ان تک ان کی خیریت پہنچتی رہے. جب ان تک پہنچتی ہے, جس میں سے آپ کو پتا ہے علیمہ آپا کو اندر نہیں جانے دیتے, باقی 2 بہنیں جاتی ہیں, وہ باہر آ کے ان کو سارا بریف کرتی ہیں اور پھر یہ پریس کانفرنس کر کے بتاتی ہیں کہ
ان کی حالت کیسی ہے یا وہ کیا کہہ رہے ہیں یا کیا نہیں کہہ رہے. تو وہ لوگ بھی سیاست میں نہیں ہے, کیونکہ شروع سے خان صاحب کا یہی تھا کہ میری فیملی سے کوئی نہیں آئے گا سیاست میں. وہ نہیں ہوگا کہ باپ کے بعد بیٹا, اس کے بعد بیٹا, اس کے بعد نواز صاحب کیا کیا. تو یہ والی چیز نہیں, یہ چیز نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف میں. جی ابھی تک تو انہوں نے پروف کیا ہے. آگے مجھے قاضی صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ان کی طرف جانے کی اجازت دیجیے گا. میڈم آپ نے بڑی اہم بات کی ہے. قاضی صاحب فرمائیے گا, تو یہ عرفان صدیقی صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب جو بیانات دے دیتے ہیں کہ جی آئیں اور سیاست میں اگر وہ سیاست کرنا چاہتے ہیں تو ان کا حق ہے, مگر جس طرح سے میڈم اور دیگر پاکستان تحریک انصاف کے سیریس حلقے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو سیاست میں ہمارا تو قائد کا یعنی کہ بانی پی ٹی آئی کا پہلے دل سے یہ ہے کہ موروثی سیاست یعنی کہ بیٹا پھر بیٹی یا پھر بہو داماد اور سارے جو ڈبر کا ڈبر سیاست میں ہوتا ہے وہ تو اس پہ اعتراض کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ایسا نہیں ہے, تحریک انصاف میں ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ کوئی فیملی پرائیویٹ لمیٹڈ بن جائے پارٹی. سر یہ بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا کہ وہ ہمیشہ کہتے تو یہی رہے ہیں جی, لیکن مجھے آپ کوئی ایک ایسی بات بتا دیں کہ جو وہ کہتے رہے ہوں اور انہوں نے اپنے عمل سے بھی وہ چیز کبھی ہسٹری میں ثابت کی ہو. کہیں نقصان ہوا تو یہ پہلے سب سے آ جاتے تھے کہ جناب وزیر کو ریزائن کرنا چاہیے, پرائم منسٹر کو ریزائن کرنا چاہیے, ریلوے کا ایکسیڈنٹ خدا نہ خواستہ صبح خدا نہ خواستہ کہیں ہو تو جی وزیر کو ریزائن. تو اب جو پے در پہ واقعات ہو رہے ہیں کے پی میں ہوئے ہیں, ایک بڑا اندوناک ثانیہ ہوا ہے, میں اس کی طرف ریفر نہیں کرتا ہوں, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کے پی میں بھی ہوا ہے, پھر سندھ کے اندر جو اس پہ بھی بات کریں گے, جو بلڈنگ گری ہے اس پہ بھی بات کریں, پھر کے پی کے وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں اور ترجمان کے پی کے بیرسٹر سیف کہہ رہے ہیں کہ اگر اموات ہو جاتی ہیں, بچے مر جاتے ہیں آپ کے حلقے سے مراد یعنی کہ جنوبی پنجاب میں, تو پھر تو مریم نواز صاحبہ کو بھی ریزائن کرنا چاہیے. یہ تو پھر میں یہ عرض کروں کہ یہ ایک بالکل یہ اصولی طور پہ تو اس قسم کی باتوں کو ضرور ڈسکس کیا جانا چاہیے بالکل, لیکن پی ٹی آئی جو ہے یہ کبھی بھی معذرت کے ساتھ گفتگو اور عمل کا آپ کہیں یکجا اگر یہ ہوئے ہیں تو مجھے بتا دیں. یہ 2013 سے ان کی حکومت قائم ہے کے پی کے میں, آج تک بتا دیں. تو کمنگ بیک ٹو یور کوسچن, تو یہ بھی بالکل اسی طرح ہی ثابت ہوگا اور وقت ثابت کرے گا کہ یہ سب لوگ ان کی فیملی سے سیاست کریں گے. ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں. پہلی بات یہ ہے کہ سر آپ کو کرنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ آپ کی پوری فیملی سیاست میں ہے نا, آپ کو تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. آپ کی پوری فیملی, آپ سے مراد یعنی کہ آپ کی قائد اور ادھر بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی, تو آپ کا تو سارا فیملی پلان. ہاں مغیری صاحب, ڈیموکریٹک سسٹم ہے نا, اس کے اندر اجازت ہے کہ میں میری فیملی سے کوئی فرد یا کوئی عام آدمی اس کو بھی اجازت ہے اتنی کہ وہ سیاست کرے. ہم اس چیز کے خلاف نہیں ہے کہ اگر کوئی ایک بندہ لائق ہے, ڈیزرو کرتا ہے. خان صاحب کے بچے اگر پاکستانی شہری ہیں, وہ پاکستان کی سیاست کے اندر حصہ لینا چاہتے ہیں, تو دے آر مور دین ویلکم ٹو کم اوور اینڈ ٹیک اوور دا پارٹی. ان کی ہمشیرگان نے جس طرح پریکٹیکلی پارٹی کو ٹیک اوور کیا ہوا ہے, یا ان کی محترمہ بشرا بی بی صاحبہ نے نہیں, مگر وہ میڈم جو فرما رہی ہیں کہ محترمہ, تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں. بشرا بی بی صاحبہ, علیمہ خان صاحبہ اور دیگر جو ان کی سسٹر ہیں, بہنیں ہیں, وہ تو غیر سیاسی ہیں, سیاست میں ہیں بھی نہیں, مگر کہیں نہ کہیں ان کو میری عرض سنیں. ایک ہوتا ہے سیاست کے اندر نہ ہونا اور ایک ہوتا ہے کہ ڈی فیکٹو انچارج آف دا تھنگز. آپ مجھے بتا دیں کہ کیا بیرسٹر صاحب, یہ جو بیرسٹر گوہر صاحب ہیں جو کہ علامتی طور پہ پارٹی کے سربراہ ہیں, کیا ان کے پلے کچھ ہے؟ کیا وہ حکومت کے ساتھ ان کو یہ اختیار ہے کہ وہ ایک سٹیٹمنٹ دے کے اس کے اوپر قائم رہ سکیں؟ یا فار دیٹ میٹر گنڈا پور صاحب who is کہیں نہیں ہوتا نا. یہ جو بات کر رہے ہیں یہ تو اخلاقاً آپ کے ہاں بھی کوئی نہیں ہے. کیا رانا ثناء اللہ, عرفان صدیقی صاحب, عطا تارڑ صاحب, میاں شہباز شریف صاحب, آپ ایک بات ہے اخلاقاً ان کے پاس اختیار ہے کہ میاں صاحب کے بغیر کچھ ایسے اعلانات کر دیں کسی کے ساتھ اطاعت نہیں ہوتا نا, نہیں ہوتا. یہ اسی طرح جو ہے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے کسی کو بھی نہیں اختیار جو اس سے جو ہے آگے جائے. میں آپ کو عرض کروں, مغیری صاحب میں آپ کو ایک عرض کروں, یہ اس میں بہت بڑا فرق ہے. جب کوئی کمیٹی ڈیزگنیٹ ہوتی ہے جس کو کوئی اختیار کسی ہیڈ آف دی پارٹی کی طرف سے دے دیا جاتا ہے, تو پھر اس کو آٹونومی دی جاتی ہے اپنے ڈیسیژن کی, کہ موقع کے اوپر کوئی فیصلہ آپ لینا چاہیں تو گفتگو آپ کر سکتے ہیں.
بالکل یہ نیگوسیشن ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں, یہاں سے کمیٹیز بنتی رہی ہیں, وہ اپنے ڈیسیژن لیتی رہی ہیں. یہ بات کہیں نہ کہیں میں اس چیز کو آپ کو اس طرح سے کہہ سکتا ہوں, چارٹر آف ڈیموکریسی جب سائن کیا گیا تو جو یہاں پر پاکستان میں مخدوم امین فہیم صاحب تھے اور دیگر لوگ تھے اس وقت بھی, ان کو جو مینڈیٹ دیا گیا اور پی ایم ایل این کے طرف سے بھی دیا گیا, تو کہیں نہ کہیں آپ لوگ بیٹھے, مگر یہ بات آپ کر سکتے ہیں, یہ بات درست ہے. یقیناً ہر پارٹی پیچھے رپورٹ کرتی ہے, لیکن اتنا سا اختیار بھی پی ٹی آئی کے اندر عمران خان صاحب اور ان کی فیملی کے سوا کسی بندے کے پاس نہیں ہے. بالکل میرے کہنے کا مطلب یہ ہے. تو یہ جو ان کے, میری آپ سنیں, اگر خان صاحب کے بچے پالیٹکس میں آنا چاہیں, اگر وہ پاکستان کے شہری ہیں, تو دے آر مور دین ویلکم ٹو کم اینڈ جوائن دا پالیٹکس. سر اگر اور مگر سے نکل کر پھر رانا ثناءاللہ صاحب کو ایسے بیانات نہیں دینے چاہیے, عرفان صدیقی صاحب کو بیانات نہیں دے رہے جب وہ پاکستانی شہری نہیں ہے, پاکستانی ابھی تک شہریت ہی نہیں ہے ان کے پاس, اور پی ٹی آئی کی اپر کلاس سے لے کے لوور کلاس تک ساری قیادت کہہ رہی ہے کہ جی ہمارے پاس فیملی والی جو پلاننگ ہے سیاست کی وہ ہے ہی نہیں, خان صاحب کریں گے ہی نہیں. میں سر یہ عرض کروں آپ کو کہ رانا ثناءاللہ صاحب کی اگر آپ اسٹیٹمنٹ کو دیکھ لیں تو انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں کہیں یہ نہیں کہا کہ ان کو پالیٹکس کا حق نہیں ہے. اگر وہ پاکستانی شہری ہیں, مجھے یہ بتائے, یہ بات صرف خان صاحب کے بچوں کے لیے اسپیسیفک نہیں ہے, یہ کسی بھی غیر ملکی شہری کے اوپر, وہ اگر پاکستان وزٹ کرنا چاہتا ہے, کوئی بھی غیر ملکی شہری, مگر وہ خوفزدہ کیوں ہے؟ اچھا ان کی سابق اہلیہ کہہ رہی ہیں, سنیے گا قاضی صاحب, اسی لیے آپ سے سوالات زیادہ میں کر رہا ہوں کیونکہ پی ایم ایل این کے اوپر جو ہے سوالیہ نشان جو ہے انہوں نے ریز کیا ہے جمائمہ نے, کہ بالکل میں ان کی ایک, مجھے سر گرفتاری کی جو بات ہے, ان کو خدشہ ہے کہ میرے اگر بچے جائیں گے تو پاکستان میں گرفتار کیے جائیں گے, اور میرے بچوں کو والد سے بات تک نہیں کرنے دی جاتی فون پر. تو سر اگر وہ یہاں پہ لا ابائڈ کریں گے, آ کے مجھے یہ بتائیں کہ کون ان کو کس قانون کے تحت گرفتار کرے گا؟ خدا نہ خواستہ کوئی اس قسم کا خدشہ, ہاں یہاں آ کے وہ یہاں پہ ایک کوئی وائلنس کریٹ کریں, یہاں پہ آ کے وہ کوئی ایک وائلنٹ ایٹیٹیوڈ کریں, کسی کی جان یا مال کو خدا نہ خواستہ نقصان پہنچائیں, تو پھر کیا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں؟ یہ جو قانون ہے یہ خان صاحب کے بچوں اسپیسیفک ہرگز نہیں ہے. دے آر مور دین ویلکم ٹو کم ٹو پاکستان. ٹھیک ہے سر, مجھے شامل گفتگو کے لیے اگر یہاں پہ کوئی کریں گے تو ظاہر قانون حرکت میں آئے گا. میڈم کچھ رسپانس کرنا چاہ رہی ہیں کیونکہ جی میڈم, جی نصرت راج صاحبہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی. وہ آپ نقصان پہنچائیں گے, وہ نقصان پہنچانے والے بچے لگتے ہیں, آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ اس طرح کے ہوں گے نقصان پہنچائیں گے؟ ریمنڈ ڈیوس آتا ہے, کوئی نظر آتا ہے کہ یہ نقصان پہنچاتا ہے, عمل ظاہر کرتا ہے. میڈم ملک میں کیا نہیں ہوتا, آپ لوگوں کو صرف خان ملتا ہے, اس کے علاوہ عمران خان کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. شام کو 5 بجے سے لے کے رات کے 12 بجے تک عمران خان جس کا نام نہیں لینا, لیکن اس کا ذکر ہوتا رہے گا. وہ بچے آنا چاہتے ہیں اپنے باپ سے ملنے, 6 مہینے سے ان سے بات نہیں کر پائے گی. آپ کو یاد ہے پچھلی دفعہ جب اس نے قاسم نے انٹرویو دیا تھا, اس نے کہا کہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کی 1 گھنٹے میں بات ہو رہی ہے, ہم 6 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں اور کال نہیں آتی وہاں سے. یہ کس طرح کے کھیل کھیلے جاتے ہیں؟ گرمی کے تندور میں آپ لوگوں کو احساس ہے, ایک دن آپ اے سی سے نکلیں اور جا کے باہر صرف باہر کھڑے ہو جائیں تو آپ کو پتہ چلے گی کتنی گرمی. میڈم خان صاحب کو بڑا آرام دہ جیل کے ماحول میں اعظم پاکستان ہے. صاحب نے یہ نہیں کہا کہ ہم ان کے جو آپ کسی نے نہیں کہا, اگر قانون توڑیں گے تو پھر فیس کرنا پڑے گا. میڈم جیل کے اندر کوئی جاتا ہے قانون توڑتا ہے, آگے کچھ نقصان پہنچائیں گے. وہ نقصان پہنچانے والے جو اگر جیل میں جاتا ہے تو وہاں جیل ایک پابندی کا نام ہے. میڈم آپ کے لیے جیل بڑی 5 سٹار ہوٹل کا نام ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں تو جو سہولیات خان صاحب کو میسر ہیں وہ کسی اور بندے کو میسر نہیں رہی. سویٹ لے کے دینے جاتا ہے, اس میں وہ 3 دفعہ گھر سے کھانا آتا ہے, 20 بندوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں, سارا دن لسٹ بنا کے دیا جاتا ہے کہ آج یہ کھانا ہے, یہ کھانا ہے, یہ کھانا ہے, اور ان لوگوں سے ملنا ہے. وہ سارا کچھ پورا ہوتا رہے, لیکن وہ آدمی جو کہ ایمانداری کے اوپر یقین رکھتا ہے اس کو تو سزا ملنی چاہیے.
बिल्कुल मिलनी चाहिए, क्योंकि वो कौन सी ईमानदार ईमानदारी है। पे यकीन रखता है, मुझे ये बताया ना, कौन उसने गौर ही नहीं की तुम लोगों की नहीं तरह। कौन सी ईमानदारी पे, कौन सा पाकिस्तान का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के तौर में बड़ा इम्प्रूव हुआ है, कौन सा पासपोर्ट इम्प्रूव हुआ है, कौन सी गवर्नेंस के अंदर चेंज लाए हैं, कौन सी सिविल के अंदर चेंज लाए हैं। मैडम ये गुफ्तगू करना बहुत आसान है। चले मैं दोनों मेहमानों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं अभी बुलंद खान जुनेजो साहब की तरफ जाना चाह रहा हूँ। बुलंद खान जुनेजो साहब, जो इस वक्त सूरत हाल है, साबिक एहलिया कह रही हैं कि अगर पाकिस्तान बच्चे जाएंगे तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा, फ़ोन पे बात करने नहीं दी जा रही हैं, और इरफान सिद्दीकी साहब और PMLN काजी साहब का भी आपने स्टेटमेंट सुनी, राना सनाउल्लाह साहब की भी सामने है कि नहीं जी उनको अगर आए सियासत में, अगर ये पाकिस्तानी हैं तो उनको हक है, मगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कह रही कि जी हमारा कोई उनका इरादा नहीं है पाकिस्तान की सियासत पे, सिर्फ ये है कि वो वालिद से मिलना चाह रहे हैं, फ़ोन पे बात करना चाह रहे हैं, जो कि उनका एक हक है, माशरतनी हक है जिसको कह सकते हैं, कोई भी माशरा। नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो भी पाकिस्तान का शहरी है उसको सियासत करना उसका राइट है, हक है, और अगर वो वाकई में पाकिस्तान के शहरी हैं तो उनका भी राइट है कि वो आएँ और अपने वालिद की पार्टी संभालें। लेकिन मैडम ने अभी ख़ुद बोला कि वो इस चीज़ की में नहीं आना चाहते, और खान साहब ने भी काफ़ी टाइम ये बात कही थी, तो ज़ाहिर सी बात है अगर वो आते हैं तो वो अपनी ही पार्टी और अपने ही वालिद की और अपने ही लीडर की खिलाफ वर्जी करेंगे। तो यकीनन ऐसी बात होगी जैसे मैडम कह रही हैं। और रही बात, मैडम ने एक और बात की कि जो हमारे पीपल्स पार्टी की तरह आपने भी बात की कि जैसे एक सरासर सिलसिला चलता आता है लीडरशिप विरासत का, सर लीडरशिप का, जी हाँ, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है एज लॉन्ग एज इंसान कॉम्पिटेंट हो, इंसान डिलीवर कर सके। अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है और लॉयर का बेटा लॉयर बन सकता है, और कोई किसी और शोबे का आदमी जो है वो अपने साफी का बेटा साफी का बेटा साफी बन सकता है, ठीक है। लेकिन ये उस चीज़ की कोई इसमें कोई ये फर्क नहीं होता कि वो ज़रूरी कामयाब होगा। वो कामयाब तभी होएगा जब वो लायक होएगा, जब वो अपने लोगों से रिलेट कर पाएगा, अपने लोगों को और इतने कितने ही जो है नेशनल असेंबली के मेंबर हैं जिनके बच्चे जो है कहीं ना कहीं प्रोविंशियल असेंबली में हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इवन के और ये पूरा शाह कुरैशी साहब की फैमिली को देखें ऐसा नहीं तो होता वो कि भी कहीं ना कहीं सियासत में हैं। सियासत का बच्चा सियासतदान बनना कोई गुनाह नहीं है, मगर जो पार्टी की विरासत है ना, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो जिस पे एतराज है कि भाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सरबराह जो है जुनेजो साहब क्यों नहीं बन सकते, बिलावल भुट्टो ही क्यों, जो उनको एतराज है। देखिए हमारे पास एक सरबराह जो है वो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मरियम नवाजा क्यों हो सकती हैं, वहां पर दीगर लोग भी हैं, कादी अजनान फरीद साहब भी हो सकते हैं। देखिए PMLN का मुझे नहीं पता, लेकिन होता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मैं बात कर सकता हूँ कि हमारे पास एक बड़ा डेमोक्रेटिक सिस्टम है जिसके तहत पार्टी के मेंबर्स, पार्टी के जो दीगर मेंबर्स हैं, जिसमें सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है हमारी, वो सारे जो है वो वोट दे के जो है उनको हम अपने लीडर बनाते हैं। फिर वो चाहे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हो, प्रेसिडेंट नासिर अली जरदारी साहब हो, या कोई और हो। तो कहने का मकसद ये है कि हमें उन पर भरोसा है, हमें उन पर यकीन है, और हमें उनकी लीडरशिप जो है वो वोट के ही ज़रिए उनको मिलती है। और वो जनरली जो भी मामलात होते हैं मुल्क के, CEC जब कॉल होती है जो हमेशा 1 या 2 बार मिलती है साल में हमेशा, उसके और कभी कभी हंगामी इजलास भी होते हैं, उसमें जितने भी लीडरान बैठे होते हैं उन सब की बात को बहुत अहमियत से, संजीदगी से समझा जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि लीडरशिप जो है वो उनके मेंबरान की बात को तरजीह दे देती है अपनी बात से भी। तो बड़ा डेमोक्रेटिक प्रोसेस तरीके से पीपल्स पार्टी चलती है, और एक बहुत स्ट्रगल होती है। मोहम्मद अकमल साहब, सब लोग मैं आपकी तरफ आऊँगा सर, फरमाइएगा अकमल साहब कि ये जो मामला है ख़ासतौर पर 2 दिन से, और एक तस्वीर जो सोशल मीडिया पर दोनों बच्चों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ्लैग पकड़ा हुआ है, उसके बाद मुख्तलिफ जो है एक्स अकाउंट पर, फेसबुक अकाउंट पर ये ज़ोर देकर लिखा गया और बताया गया कि जी दोनों बच्चों की जो है अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत में एंट्री हो रही है और आगाज़ होने जा रहा है। तो वाक़तन समझ रहे हैं, मगर अब उनकी वालदा और साबिक एहलिया कह रही हैं कि नहीं जी वो तो नहीं जा रहे, क्योंकि बच्चे जाएंगे पाकिस्तान तो गिरफ्तार किया जाएगा उनको। तो देखिए, उससे पहले जो है ना, मैं एक छोटी सी बात ये करना चाहूंगा PMLN के बारे में। अगर आपको पता हो तो आप भी मुझे बताएं कि ये मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं ये पाकिस्तानी सिटीजन हैं या इंग्लैंड के शहरी हैं। इसी तरह जो उनके बच्चे हैं हसन नवाज और हुसैन नवाज,
یہ دونوں پاکستانی شہری ہیں یا برٹش سٹیزن ہیں؟ اس کے بارے میں بھی پہلے تھوڑا سا معلومات ہونی چاہیے. دوسرا جہاں آپ بات کرتے ہیں کہ جی یہ قاضی صاحب آپ کو جواب دیں گے کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ میاں صاحب کے پاس پاسپورٹ کون سا ہے. اتنا تو مجھے پتا ہے ان کے پاس پاسپورٹ پاکستان کا ہے. باقی جی میاں صاحب کے پاس پاکستان کا پاسپورٹ ہے اور جی. میرے خیال ہے ان کے جو برخوردار ہیں حسن نواز صاحب وہ ڈیول نیشنل ہوں گے. جی. تو اس پہ کوئی اعتراض ہے تو مجھے بالکل فرما دیں. اور اگر وہ اس پولیٹکس پہ اعتراض یہ ہے نا کہ سر وہ اکثر اوقات یہاں پہ میٹنگز میں شرکت کر رہے ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا. نہیں سر میں نے نہیں دیکھا سر, آپ نے دیکھا تو مجھے اس کی فوٹیج بھی. اچھا ابھی عمرہ جو نہیں جو ابھی سرکاری عمرہ کرنے گئے ہوئے تھے یا سرکاری حج کرنے گئے ہوئے تھے اس میں آپ نے نہیں دیکھی تھی تصویریں ان کی؟ وہ سرکاری حج عمرہ سر نہیں کرتے ہیں, میں معذرت کے ساتھ بتاؤں گا. وہ جو بھی حج عمرہ کرتے ہیں اپنے ذاتی پیسے سے کرتے ہیں اور اپنے جو ڈیلیگیشن کو ساتھ لے کے جاتے ہیں وہ ڈیلیگیشن بھی اپنی کاسٹ لیونگ. یہ بات ہے, میں آپ کی انفارمیشن کو میں آپ کی انفارمیشن کو چیلنج نہیں کرتا. بہرحال میں ایسے بالکل بالکل آپ کہہ بھی نہیں سکتے سر. دوسرا پیپلز پارٹی جو ہے نا ویسے اکمل صاحب ڈیو ریسپیکٹ آج تو یہ چھپ ہی نہیں سکتی نا بات. اگر سرکاری خزانے سے کوئی حج پہ جائے تو چھپ ہی نہیں سکتی کیونکہ وہ تو اللہ نے ان کو اتنا دے دیا ہے, آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں اونیئر بات کر رہے ہیں. مگر ایسا تو نہیں ہے کہ وہ سرکاری خرچ پہ جو چلے جائیں, اور اگر چلے بھی جاتے ہیں تو پاکستان کا میڈیا آپ اور ہم اتنے وائبریٹ ہیں کہ وہ تو دوست ان لوگوں نے جہاز اور ہیلی کاپٹر کو جو نا رکشا بنایا ہوا ہے. بس کرو نا, ہمیں تو پتہ ہے نا وہ تو ہر دور میں بنتا ہے, ہر دور میں بنتا ہے. میں اس لیے اس کی اس بحث میں نہیں جا رہا. لیٹ می ڈسکس نو پیپلز مطابق ظاہر ہے کہ جو حکومت میں ہوتا ہے اس کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, اس کو ضروری اس قسم کے ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں لینتھ اینڈ بریڈتھ میں پہنچنے کے لیے. تو وہ ظاہر ہے کہ وہ ایک ضرورت ہے اس کے اوپر. تو میں مری میں کھانے کے لیے جو ہے نا وہ مری میں کھانے کے لیے جو دیگیں آ رہی ہوتی ہیں وہ بھی ہیلی کاپٹر میں استعمال ہو رہا ہے. رہے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ اس قسم کی یہ ضروریات ہوتی ہیں, نہ کہ یہ لگژری کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اکمل صاحب مائک میوٹ ہے, ان میوٹ کر دیجئے گا سر. آپ کی جذبات میں لگ رہا ہے کہ مائک میوٹ ہو جاتی ہے. نہیں جی نہیں میں تھوڑا سا اس میں ایڈ آن کر دوں نا. میں اسی لیے بحث بھی کر رہا تھا. دوسرا جو ہے نا بلاول صاحب کی جہاں تک آپ بات کرتے ہیں تو اعتزاز احسن جیسے فاروق اشنائک جیسے جو سینئر رہنما ہیں اب وہ بلاول صاحب سے سیکھیں گے. بہرحال میں دونوں پارٹیز کی بات کر رہا تھا, میں کسی ایک پارٹی کو تنقید نہیں مجھے ٹھیک ہے, مجھے اس پہ بیٹے سے آ جائیں گے تو آنے دیں ان کو بھی یار, کیا کریں گے اگر وہ پالیٹکس کرتے ہیں یا اگر وہ اپنے والد سے ملنے آتے ہیں تو وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے نا. آج وہ آپ کا اور مسئلہ نہیں ہے, مگر یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ان کی سابق اہلیہ ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو گرفتار کیا جائے گا. تو پھر وہاں پر جو ہے وفاقی حکومت وزیر اعظم کے جو ہے پولیٹیکل ایڈوائزر رانا ثناءاللہ صاحب, عرفان صدیقی صاحب اور کئی رہنما وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی اگر وہ سٹیزن ہیں تو آ کے سیاست کریں, اور وہ پاکستان آئیں گے تو گرفتار ہی کیوں کریں گے, ان کے اوپر چارجز ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ تو ویسے ہی میرے خیال میں جو ہے نا وہ ویسے ہی ان کو ڈرا رہے ہیں. اچھا ڈرا رہے ہیں. چلے سر دوسری طرف آتے ہیں. جنید صاحب آپ کی طرف آؤں گا. تاں نہیں دوست اردو میں نہ سوال بھی کہنا بیابی دوست سے سمجھی سکن. لیاری واقعے کے بعد جو ہے پاکستان کے اندر بالخصوص سندھ کے اندر ایک بڑا بحث چل رہا ہے اور تنقید بھی ہو رہی ہے سر. دوسرا خبریں یہ بھی آئی ہیں, جو اہم خبر ہے آج کے محسن نقوی صاحب نے کہا کہ فیلڈ مارشل صاحب کو جو ہے عاصم منیر صاحب کو کوئی صدر بننے کا شوق نہیں ہے, صدر آصف علی زرداری صاحب ہی رہیں گے. اور عرفان صدیقی صاحب نے بھی کہا کہ جی یہ تو ایک اہم کانہ بات ہے کہ ہمارے ایک اہم اتحادی ہیں اور صدر آصف زرداری کو گھر بیچ کر, اور ایسا تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہم جو ہے کسی فیلڈ مارشل کو صدر بن جائیں یا پھر ان کی خواہش ہے. تو دونوں بڑے اہم رہنماؤں نے اس کی تردید کر دی ہے, تصدیق نہیں کی تردید کی. یعنی کہ یہ طے ہے کہ جو خبریں چلوائی جا رہی تھیں انہوں نے آگے جا کے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ کس کے تھرو خبریں چلوائی جا رہی ہیں اور کون ہیں ان کے پیچھے. جنید صاحب دیکھیں یہ فیک نیوز کا سلسلہ تو بہت ٹائم سے پاکستان میں زور و شور سے جاری ہے. انفارچونیٹ سی بات ہے کہ ایسی احمقانہ خبریں جو ہے وہ دی جاتی ہیں اپنے مفادات کے لیے. اس وقت پاکستان جو ہے ایک بڑے مشکل وقت سے نکلا ہے اور اسٹیبلائزیشن کی طرف جا رہا ہے, اکنامکلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی. پاکستان کی خاص کر کے یہ پاکستان اور انڈیا کے جنگ کے بعد ایک بہت ہی اچھی سٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے,
اس سارے ماحول کو ڈیریل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایسی فیک نیوز پھیلا کے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ بات جو ہے کل شازیہ مری صاحبہ نے بھی کلیئرلی بتائی اور آج محسن نقوی صاحب نے بھی یہ بات کلیئرلی کر دی. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس بات پر اب کوئی ایسی ڈیبیٹ کی بات ہے, کیونکہ یہ معاملہ ختم ہو چکا ہے اور اس پر بڑی کلیئرلی یہ بات کہہ بھی گئی ہے ہر اسٹیک ہولڈر سے کہ ایسی کوئی بات ہے نہیں. تو ایسی فیک نیوز کو زیادہ بڑھاؤ دینا نہیں چاہیے. اچھا سر, لیاری کی بات کرتے ہیں. لیاری کا واقعہ جو ہے وہ بڑا اہم ہے. ایس بی سی اے کے چلتے ہوئے اجلاس میں سے آج 9 افسروں کو گرفتار کیا گیا ہے. سزا اور جزا ہوگی, صرف بیوروکریسی کے اوپر ہی ہاتھ ڈالا جائے گا, یعنی کہ پولیٹیکلی جو لوگ ہیں جو انوالو ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں آپ کے وزراء وقتاً ان کے خلاف چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی یا پیپلز پارٹی میں جزا سزا ہے کہ جی ایک وزیر کے ہوتے ہوئے بھی لیگل کنسٹرکشن بھی ہو جاتی ہے اور پھر کارروائی صرف بیوروکریٹس کے اے ڈی اور ڈی سی جو ہے ڈی ڈی اور جو ہے ڈی جی تک محدود ہوتی ہے. سب سے پہلے تو میں یہ بات کروں گا کہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے ہمارا لیاری میں جو بلڈنگز کولیپس ہوئی ہیں, جس میں بہت لوگ کی اموات بھی ہوئی ہے اور اس کو کنڈیم کرنا بہت ضروری ہے. اور ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے, خاص کر کے پاکستان جیسے کراچی جیسے شہر میں, اور کہیں بھی نہیں ہونی چاہیے. انفیکٹ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے جو ڈی جی صاحب ہیں, ظاہر سی بات ہے ان پر رسپانسبلٹی بہت بڑی لائے کرتی ہے. میں یہ بات نہیں کر رہا کہ تو یہ ہوتا ہے, ہم نے جب آپ سے اور سب سے سنتے ہیں اخلاقاً تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے تو اس محکمے کا وزیر ریزائن کر دیتا ہے, مگر یہاں پر تو ایسا ہے ہی نہیں, کوئی مثال ہی نہیں ہوئی پاکستان کے اندر. دیکھیں اگر کوئی بھی ایسی چیز پروو ہوئے گی کسی بھی وزیر کے خلاف تو یقیناً پارٹی میڈم میں کوئکلی آپ کی طرف آؤں گا, ایک سیکنڈ مجھے اس پہ ذرا تھوڑا بات کرنے دیں. پارٹی لیڈرشپ اس کے خلاف ایکشن لے گی. یہ معاملہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے, اس پر بہت سنجیدگی سے سندھ گورنمنٹ نے ایکشن لیا ہے. تقریباً 9 بلڈنگز جو ہے آج ایویکیویٹ کرائی گئی ہیں لیاری میں, حالانکہ اور ان 9 بلڈنگ سے جتنے بھی ریزیڈنٹس ہیں ان کو 3 مہینے کا کرایہ بھی گورنمنٹ کی طرف سے دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اور ان کو ریسیٹل کرنے کے لیے آپ کی طرف آؤں گا, وائنڈ اپ کی طرف بھی جا رہا ہوں. مجھے کوئکلی اگر بتائیے گا کہ واقعتاً یہ لیاری کا جو واقعہ اس کے بعد ایک ہمارے پاس جب ویسٹ کے مثال آپ تمام سیاسی پارٹیاں دیتی ہیں, مگر یہاں پہ 9 افسر آج جو ہے چلتے ہوئے اجلاس کے ڈی جی ایس بی سی اے کے وہاں پر جو ہے ان کو گرفتار تو کر لیا ہے. یہ کارروائی صرف بیوروکریٹس کی حد تک ہوگی یا پھر سزا اور جزا اس محکمے کے وزیر تک بھی ہونی چاہیے؟ دیکھیں میں چھوٹی سی بات سے شروع کروں گی کہ یہ آپ کو پتہ ہے بلڈنگ گرے ہوئے کتنی دیر ہو گئی تھی اور اس کے بعد وہ مدد پہنچی ہے وہاں پہ. اگر یہ لوگ نہیں کر سکتے ہیں نا, یہ صرف عوام کو کہہ دیں کہ آپ لوگ خود کر لیں. آپ یقین کیجئے پاکستان کی عوام اس طرح کی ہے, اسپیشلی کراچی کی, اس قدر یہاں کے بچے قابل ہیں اور لوگ بھی, جو ظاہر ہے پورے پاکستان کا سر ہے کراچی جس نے سنبھالا ہوا ہے پورے پاکستان کو, وہ لمحوں میں اس بلڈنگ کو صاف کر دیتے اور کتنی جانیں بچ جاتی. اتنی دیر لگائی ہے ان لوگوں نے وہاں پہنچنے میں اور ان کی مدد کرنے میں. یہ بیوروکریٹس کا کیا قصور ہے؟ بیوروکریٹ جا کے ٹھیکہ دیتے ہیں یا بیوروکریٹ جا کے کھڑے ہو کے بنوا رہے ہوتے ہیں؟ یہ تو سارا سیاسی کام ہو رہا ہوتا ہے. جتنے ٹھیکیدار ہیں جا کے وہ چیف منسٹر یا فلاں جو بھی وزیر ہے اس کے آفس میں جائیں گے, اس کو دیں گے پیسے یا وٹ ایور فائل وغیرہ اور ان سے اپروف کروائیں گے اور کام کرنا شروع کر دیں گے. وہ نہ کوئی دیکھے گا کہ کتنی سیمنٹ لگ رہی ہے, نہ کوئی دیکھے گا کہ ریشو ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, اس پہ انسان رہ رہے ہوں گے, جانور بھی جہاں رہتا ہے وہاں پہ بھی انسان احتیاط کرتا ہے کہ اس کو نقصان نہ پہنچے. لیکن یہاں تو کیڑے مکوڑوں سے بھی بدتر بنا دیا گیا ہے کہ گھسائے جاؤ اوپر بنائے جاؤ, اور اس کو خطرناک قرار دیا تھا. اس کے باوجود 6 مہینے پہلے وہاں پہ دوسری ایک بلڈنگ بنائی گئی ہے اوپر اس کے. جی ہاں, فلور ایک ڈال دیا گیا. جب تک نہیں دیکھیں گے اس چیز کو تب تک کیسے ہوگا؟ جو بھی منسٹر ہے ایکچولی وہ رسپانسبل ہے. قاضی صاحب لیاری کے واقعے کے بعد وفاق کا کوئی کنٹریبیوشن نظر نہیں آتا. سندھ میں ایسے واقعات جب ہوتے ہیں تو آپ کا ایک ہمارے پاس کیلداس کوہستانی صاحب ہیں جو تصویریں کھنچوانے کے لیے ہر جگہ پہ تو میسر ہوتے ہیں, نظر آتے ہیں, مگر کوئی وفاق کی طرف سے کوئی ایسے اقدامات نہیں کیے جاتے, یا پھر جو اس وقت بھی جو پاکستان پیپلز پارٹی ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ وفاق کو ہم نے کئی چیزیں لکھ کے دی ہیں کہ جی ہمیں یہ چیزیں دی جائیں, اجازت دی جائیں تو ہم خود سادہ جو ہے اپنے آپ کو مضبوط کریں, مگر وفاق مدد نہیں کرتا. نہیں جی, میں یہ عرض کروں کہ ماشاءاللہ اس حکومت کے اندر وفاق کی اور صوبے کی بہت اچھی کوارڈینیشن ہے. یقیناً بعض اوقات بعض چیزوں کے اوپر مسائل کا سامنا ہوتا ہے, لیکن آپ دیکھیں گے کہ جیسے یہ گرین لائن پروجیکٹ ہے یا وہ K3 کا ایک پانی کا پروجیکٹ ہے یا باقی معاملات ہیں, اس کے اوپر بہت ہی اچھی کوارڈینیشن ہے. اور
جہاں پہ کوئی کسی معاملے کے اوپر اختلاف اگر پوائنٹ آف ویو کا ہے اور وفاقی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اس کے اندر بالکل صوبے کا پوائنٹ آف ویو درست ہے یا ہمیں اس پہ ایگزیکیوٹ کرنے سے پہلے رائے کو ماننا ہے، جی تو آپ سامنے ہے وہ جو نہروں والا منصوبہ، اور اگرچہ وہ پاکستان کے حق میں بہت اچھی چیز ہے، لیکن اگر اس کے اوپر اختلاف پایا گیا تھا تو اس کے اوپر پوری طرح فیڈرل گورنمنٹ واز ریسیپٹیو اور انہوں نے ان کے پوائنٹ بہت آف ویو شکریہ کو قاضی صاحب، آپ نے وقت نکالا پروگرام کے لیے. بلند خان جونیئر صاحب، ترجمان سندھ حکومت، پاکستان پیپلز پارٹی، اوہاں جی وڈی مہربانی. محمد اکمل صاحب، سینئر تجزیہ نگار، اوہاں جی وڈی مہربانی. سابق رکن قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف نصرت بھائی صاحبہ، اوہاں جی وڈی مہربانی. فیصلے جی گھڑی میں گال کئی سے وڈی اہم اج جے ایشوز تھے پر طے آ تو فیصلے جی گھڑی میں فیصلو کرنو پوندو پاکستان پیپلز پارٹی کے، پاکستان مسلم لیگ نون کے، پاکستان تحریک انصاف کے، ॿियनि सियासी धुन खे जेके हिन वक़्तु इक़्तिदार जे ऐवान में वेठल आहिनि, त माण्हुनि जे लाइ फलाह बहबूद जे लाइ कहिड़ो कमु कजे, पाकिस्तान जी दिफ़ा लाइ कहिड़ो कमु कजे ऐं पाकिस्तान खे बचाइण लाइ कहिड़ो कमु कजे. सुभाणे ताईं आफ्ताब मोगरी खे इजाज़त ॾींदा. अल्लाह हाफ़िज़.